नाज़रीन, फैसला कुन घड़ी आ चुकी है और 24 से 48 घंटों के अंदर ईरान इसराइल पर हमला करने जा रहा है। फाइनल इंटेलिजेंस सामने आ चुकी है और उसके बाद इसराइल जो है, तिल अवीव जो है वो खौफ से कांप रहा है और आलमी ताकतों के लगाए गए इस तमाशे का अब इख्तिताम का वक्त आ चुका है। वो जंग जिसके बारे में दहाइयों बात की जाती रही, जिसके लिए खदशे का इजहार किया जाता रहा, अब वो फैसला कुन घड़ी आ चुकी है। आलम इस्लाम की बहुत बड़ी जंग, वो जंग जो दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को बदल के रख देगी, अब उसमें सिर्फ 24 से 48 घंटे बाकी रह गए। इस वक्त जो अमेरिकी एंटी वॉरशिप्स हैं वो इसराइल पहुंच रहे हैं और इसराइल ने हॉस्पिटल्स में रेड अलर्ट जारी कर दिया है कि ईरानी हमले के नतीजे में जो बहुत बड़ी कैजुअलिटीज होने जा रही हैं, हॉस्पिटल्स में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और संगीनी की आप अंदाजा इस तरह से लगाइए कि इंडिया समेत दुनिया के दीगर बड़े मुल्कों ने मिडल ईस्ट में इसराइल में ट्रैवल करने से मना कर दिया है और वहां से फिल फॉर लीव करने का भी एडवाइजरी जारी कर दिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, जिसमें बरतानिया भी है, जिसमें फ्रांस भी है, इंडिया के अलावा इन्होंने, उससे पहले रशिया आपको पता है कि वो एडवाइजरी जारी कर चुका है। तो इतनी ज्यादा संगीन सूरत हाल है। और नाज़रीन, इसराइल के अंदर पैनिक का ये आलम है कि इसराइल ने नई इंस्ट्रक्शन ये जारी कर दी हैं कि घरों से कोई ना निकले, वहां पर इदारे बंद हो रहे हैं, हर तरह का कारोबार वहां पर बंद है, एक लॉकडाउन की सूरत हाल वहां पर है। फिर नाज़रीन, जो बहुत बड़ी खबर सामने आई है, कतर और कुवैत ने ऑफिशियली अमेरिका को आगाह कर दिया कि उनके अड्डे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना किए जाए। नाज़रीन, तारीख यहां से धारा बदल रही है। यही अरब थे, यही मिडल ईस्ट था जहां पर अमेरिका का डंडा चलता था, कोई उनको चूचा करने की 7 महीनों इस जंग में किसी ने चूचा नहीं की, ठीक है। लेकिन आज देखिए कि सब्र का पैमाना लिबरेज हो चुका है और ये अड्डे, उन्होंने कहा हमारे अड्डे इस्तेमाल न करें। तो एक के बाद एक अरब मुल्क जो है वो खड़ा हो रहा है। बहुत गैर मामूली हालात है, दुनिया एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर है और यहीं से तारीख का जो धारा है वो बदलने जा रहा है। और आप अगली खबर सुनिए, चाइना ने इनकार कर दिया अमेरिका को। अमेरिका ने चाइना को कहा कि ईरान को कहें कि हमला ना करे इसराइल पर, लेकिन चाइना ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमने ईरान को नहीं कहना। तो पूरी जो सपोर्ट है चाइना और रशिया की, वो ईरान के साथ आ खड़ी हुई है। बहुत अहम तरीन तफसीलात हैं, बहुत फैसला कुन घड़ी है। नाज़रीन, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले जो धमाका खेज इंटेलिजेंस सामने आई है, एक हतमी इंटेलिजेंस जो सामने आई, जिसमें यह कहा गया है कि 24 से 48 घंटे, यानी आज बरोज हफ्ता और कल बरोज इतवार, इस दरमियान जो है वो ईरान हमला करने जा रहा है। हतमी फैसला ईरान की जानिब से हो चुका है। इस वक्त जो दुनिया के तमाम बड़ा मीडिया वो इस इंटेलिजेंस को शेयर कर रहा है, यानी ये बहुत गैर मामूली खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कोई छोटा मोटा मीडिया इसको नहीं रिपोर्ट कर रहा, सारी दुनिया का मीडिया इससे भरा पड़ा है। ये आप देखिए, ईरानियन अटैक एक्सपेक्टेड ऑन इसराइल इन नेक्स्ट 2 days, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है, यानी 48 घंटों के अंदर। टाइम्स ऑफ इसराइल क्या लिख रहा है, यूएस इंटेलिजेंस सेड टू इंडिकेट ईरान कुड स्ट्राइक इसराइली सॉइल इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स। ये इसराइल का सबसे बड़ा मीडिया टाइम्स ऑफ इसराइल लिख रहा है और वो कह रहा है कि इसराइली सॉइल, यानी इसराइल के ऊपर बराह रास्त हमला होने जा रहा है। ईरान विल अटैक इसराइल इन द नेक्स्ट 48 आवर्स अकॉर्डिंग टू यूएस इंटेलिजेंस। द यूएस हैज रिपोर्टेडली नोटिफाइड इसराइल बेस्ड ऑन कंक्रीट इंटेलिजेंस, यानी ठोस इंटेलिजेंस की बुनियाद पर अमेरिकी इंटेलिजेंस ने इसराइल को आगाह कर दिया है that they should expect an unprecedented and direct Iranian attack in the next 24 to 48 hours। फिर यरूशलेम पोस्ट क्या लिख रहा है। अब मैं पहले सिर्फ आपके सामने ये इस्टेब्लिश करने जा रहा हूं कि इस वक्त संगीन सूरत हाल कितनी है और मतलब किस तरह दुनिया भर का मीडिया बता रहा है, जो अमेरिकन इंटेलिजेंस हतमी सामने आई है कि इस दरमियान ये हमला होने जा रहा है। इसराइल एक्सपेक्ट्स इरानियन अटैक विद इन कमिंग 48 आवर्स, यरूशलेम पोस्ट। फिर ब्लूमबर्ग क्या लिख रहा है, इसराइल ईरानी हमले का सामना, ये उर्दू में ट्रांसलेशन करें, इसराइल ईरानी हमले का सामना करने की तैयारी कर रहा है जो अगले 48 घंटे के अंदर हो सकता है। मुमकिन हमला एक जामे इलाकाई जंग का बायस बन सकता है, यानी एक रीजनल वॉर इसके बाद छिड़ जाएगी। अमेरिका खित्ते में इजाफी फौजी साजो सामान मुंतकिल कर रहा है, मजीद फौज और मजीद जो जंगी साजो सामान है वो इस वक्त वहां पर मुंतकिल किया जा रहा है। तो बैकडोर भी बहुत सारी चीजें चल रही थी, ईरान के साथ राब्ते हो रहे थे, लेकिन अब वो खबरें ये आ रही हैं कि
مطلب ایران نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ ہم اس پر رسپونڈ کریں گے، تو وہ ساری چیزیں ناکام ہوئی ہیں۔ اور اس درمیان ایران نے وہ جو کیا کہ سب مڈل ایسٹ کے عرب ملکوں کو ساتھ ملایا، اس پر بھی آگے چل کے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ لیکن آپ صرف اس صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگائیے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا نہ تھا کہ اس طرح کی انٹیلیجنس یہ معلومات ہے کہ یہ آج یا کل یہ حملہ ہونے جا رہا ہے اور یہ کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے۔ یہ ٹائم لائن ہے ٹوٹل، مطلب 48 آورز کے اندر ہونا ہے، اور ممکن ہے جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہوں اس وقت یہ اٹیک ہو جائے۔ یہ اس طرح کی نازک ترین صورتحال ہے، اور یہ کوئی ایرا غیرہ بات نہیں کر رہا، دنیا کا ٹاپ میڈیا بات کر رہا ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ایران کو فون کالز ریسیو ہو رہی ہیں، اور ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کی صورتحال تھی جب پیوٹن نے یوکرین پر حملہ کیا، اسی طرح سے پیوٹن کو کالز پوری دنیا سے ریسیو ہو رہی تھی۔ اور اس وقت اب جیسا کہ تصویر ایک شیئر کی گئی ہے کہ تمام بڑے جو ملک ہیں دنیا کے، تمام بڑی ریاستیں وہ ایران کو کال کر رہی ہیں۔ اس میں فرانس بھی ہے، برطانیہ، جرمنی، آسٹریلیا، مطلب یہ کوئی چھوٹی ریاستیں نہیں ہیں۔ اور یہ تو ایران پر پابندیاں بھی لگا رہے ہیں، اس کو دہشت گرد بھی کہہ رہے ہیں، اس کو سارا قصوروار بھی ٹھہرا رہے ہیں، پھر بھی اس سے بات کر رہے ہیں۔ تو کچھ تو ایسا سیریس ہے، کچھ تو ایسا کنکریٹ سب کے پاس آ چکا ہے کہ جس میں ان کو پتا ہے کہ ایران حملہ کرنے جا رہا ہے اور اس کا کانسیکوینسز کیا ہوگا۔ یہ وہ حملہ نہیں ہے کہ حملہ کر کے کھلی بلی سب گھر میں بیٹھ جائیں گے۔ دس از اے ریجنل وار، اینڈ آفٹر دا ریجنل وار وی آر گوئنگ انٹو اے ورلڈ وار۔ جب ریجنل وار چھڑے گی، جب اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کیا جائے گا، تو یورپی معیشت کا کیا ہوگا؟ یورپ کو آئل اینڈ گیس کہاں سے ملے گی؟ یہ اب دیکھیے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ ایرانی کمانڈر کا کیا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے؟ آپریشنل یونٹس آر ریڈی ٹو کاؤنٹر تھریٹس اینڈ انڈاؤٹڈلی دا اینیمی ول بی سرپرائزڈ۔ تو ہم اس کو سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ اس میں بائیڈن انتظامیہ، اس حوالے سے کیا خبر سامنے آئی ہے؟ آفیشلز ود بائیڈن ایڈمنسٹریشنز آر بیکمنگ increasingly worried that the Iranian regime has made the final decision to attack۔ بائیڈن انتظامیہ کیا کہہ رہی ہے کہ ان کے آفیشلز یہ بتا رہے ہیں کہ فائنل ڈیسیژن جو ہے وہ ایران کی جانب سے کر لیا گیا ہے to conduct a large than usual aerial attack on Israel، کہ یہ معمولی نہیں، یوزول نہیں، بلکہ اس سے بھی لارجر اٹیک consisting of several coordinated strikes using missiles and drones from multiple fronts in the coming time۔ They believe the attack could come as soon as this weekend, but that Iran is attempted to calibrate the attack as not overplay their heart۔ تو یہ جناب بائیڈن انتظامیہ جو ہے ان کے آفیسر یہ بتا رہے ہیں کہ فائنل ڈیسیجنز ان کے مطابق ایران نے بنا لیے ہیں۔ اور پھر عراق کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ our response will be direct۔ براہ راست اسرائیل پر حملہ کریں گے جب ایران سے ہمیں حکم آئے گا، اور ایران جو ہے وہ حملہ کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ناظرین یو ایس آفیشلز مزید یہ ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کہ کتنے ڈرونز جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں فائر کیے جائیں گے صرف ایران نے۔ باقی وہ کہہ رہے ہیں یہ کوارڈینیٹڈ اٹیک ہوگا، یعنی جو باقی پیرا ملٹری فورسز ہیں وہ بھی اٹیک کریں گی، شام سے، عراق سے، لیبنن سے، یمن سے، یا کہیں اور سے بھی یہ کوارڈینیٹڈ اٹیک ہوگا۔ اچھا اب دیکھیں اس میں ایک چیز تو کلیئر ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب ان کے پاس فضائیہ تو نہیں ہے، تو یا ڈرون سے حملہ ہوگا یا پھر میزائل سے ہوگا، دو ہی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ تو تیسری چیز کوئی نہیں ہے۔ پھر یو ایس آفیشلز کیا کہہ رہے ہیں؟ یو ایس آفیشلز وارن دیٹ an Iranian attack on Israel could happen as early as today and is expected to include an attack by more than 100 drones and dozens of missiles on military targets in Israel۔ The United States is preparing its defense and moving additional military equipment into the region۔ تو یہ ساری انفارمیشن، یہ سارے ہائی آفیشلز، یہ امریکی انٹیلیجنس یہ کنفرم کر رہی ہے کہ ڈیسیژن ہو چکا ہے اور حملہ ہونے جا رہا ہے، اور کس ٹائپ کا حملہ ہوگا اس بارے میں بھی وہ تھوڑا انڈیکیشنز دے رہے ہیں کہ اس طرح کا ہو سکتا ہے، اچھا جی اس طرح کا ہو سکتا ہے۔ اور ابھی ناظرین خبر یہ آئی ہے کہ اینٹی میزائل شپ جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل کی طرف ڈپلائے کر دیے گئے ہیں، یعنی مزید فوج، مزید ساز و سامان، اینٹی میزائل شپ جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل کی طرف ڈپلائے کیے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ خبر سنیے اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارا ہو کیوں رہا ہے۔ یو ایس مووز ڈیفense ڈسٹرائر کلوز ٹو اسرائیل۔ یو ایس ہیز reportedly deployed an anti-missile ships with highly defensive and interception capabilities near the coast of the Israel۔ The US has warned that a retaliation attack against Israel is imminent after IDF hit Iran's Syrian embassy killing multiple IRGC officers۔ الجزیرہ اس کو کوٹ کرا ہے۔ اب ناظرین بات کیا ہے؟ بات ناظرین یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو کلیئر ہے کہ ان کی فضائیہ نہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈرون سے حملہ ہوگا یا پھر میزائل سے حملہ ہوگا۔ اچھا اب اس ایران نے جو حملہ کرنا ہے اس نے یہ انشور کرنا ہے کہ ہر صورت میں اسرائیل کا بہت بھاری نقصان ہو،
یعنی اگر ایران کا اٹیک ہوتا ہے اور وہ کوئی نقصان نہیں کر پاتا تو یہ ایران کی انسلٹ ہوگی، ایران کی تضییق ہوگی اور وہ کمزور دکھے گا، ٹھیک ہے نا. یہ بہت بڑی ناکامی ہوگی ایران کی اگر وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا پاتا اسرائیل کو اپنے حملے کے نتیجے میں. اس کی ڈیٹرنس پوری طرح سے اڑ کے رہ جائے گی. تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، حملہ کرنا ہے اور ان کو نقصان پہنچانا ہے. اچھا، اسی چیز کا وہ سدباب کر رہے ہیں. یہ جو سارے اینٹی شپ، جو اینٹی میزائل شپ ہیں، جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے، جو باقی ایئر ڈیفنس ہے جو وہاں پر ڈپلائی کیا جا رہا ہے اور پورا اسرائیل کے ارد گرد حصار بنایا جا رہا ہے، یہ سارا کیوں ہے؟ کہ ادھر سے ان کی کوشش ہے کہ اگر ایران کا یہ حملہ ناکام ہو گیا تو ان کی بہت بڑی جیت ہوگی، بہت بڑی جیت ہوگی. تو یہ ساری گیم جو ہے اس وقت چل رہی ہے، پورا زور لگایا جا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے جب ایک سپر پاور پورا زور لگاتی ہے تو وہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے. آپ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک سپر پاور پورا زور لگا رہی ہے، یعنی اسرائیل کی پوری ٹیکنالوجی اور امریکہ کی پوری ٹیکنالوجی، ایک سپر پاور کی پوری ٹیکنالوجی وہ یہاں پر نصب کی جا رہی ہے. پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایران کا یہ حملہ کامیاب نہیں ہونا چاہیے. اگر ایران کے میزائل اور ڈرونز، دو ہی چیزیں ان کے پاس ہیں، اگر وہ آ کر نقصان کر گئے تو یہ بہت بڑی ہار ہوگی امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے، اور ایران بہت پاورفل ہو کر سامنے آئے گا. لیکن اگر یہ ناکام ہو جاتا ہے تو ایران کی یہ بہت بڑی پسپائی ہونے جا رہی ہے. اس لیے بہت نازک حالات ہیں، بہت نازک موڑ سے ہم گزر رہے ہیں. اور اسی درمیان ناظرین خبر یہ آئی ہے کہ مختلف ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے ایران نے ایک حتمی پیغام امریکہ کو بھجوایا ہے کہ مداخلت بہت بھاری پڑے گی. بالکل آپ نے مداخلت نہیں کرنی. مثال کے طور پہ یہ مریو آن لائن آج پھر اس کو رپورٹ کر رہا ہے، ایران سینڈز اے شارپ میسج ٹو یو ایس ڈونٹ میس ود اس، ٹھیک ہے، کہ ہمارے ساتھ یہ ہمارے سامنے نہ آنا، اس میں مداخلت نہ کرنا. یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. پھر ایران ٹو یو ایس فائنل وارننگ اسٹیپ اسائڈ. ایران reportedly has sent a message to America through Arab countries that US forces in the region would be attacked if it intervened on Israel's behalf. اگر امریکہ نے آ کر انٹروین کیا تو پھر تمہاری جو فورسز ہیں وہ یہاں پر انڈر اٹیک آ جائیں گی. اچھا، یہیں پر صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ایک اور خبر کے ساتھ لگائیے کہ انڈیا جیسے ملک نے جو ہے وہ ایڈوائزری جاری کر دی ہے کہ مڈل ایسٹ کی طرف ٹریول نہ کریں یا پھر وہاں سے لیو کر دیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آسٹریلیا، یو کے اور فرانس اور رشیا آلریڈی کر چکا ہے. انہوں نے کہا فل فار لیو کریں اینڈ مڈل ایسٹ کی طرف ٹریول نہ کریں. اب دیکھیں نا کہ پاکستان اور انڈیا کا معاملہ تو مڈل ایسٹ کے حوالے سے اور بھی زیادہ سنگین ہے کہ مطلب انڈیا اور پاکستان کے جو سٹیزنز ہیں وہ بہت فریکوینٹلی مڈل ایسٹ کو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. ان کی تو جو ساری ٹریولنگ ہے وہ مڈل ایسٹ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اگر آپ نے ویسٹ میں جانا ہے اور ادھر ان کا سب کا زیادہ رجحان ویسٹ کی طرف ہوتا ہے نا، تو آپ ویسٹ میں مڈل ایسٹ کے بغیر جا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اور پھر بہت بڑی تعداد میں انڈیا اور پاکستان کے شہری جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں موجود ہیں جابز کے لیے. ایک بہت بڑی تعداد ہے جو وہاں پر موجود ہے. تو ان کا یہ کہنا، انڈیا کا یہ کہنا، یہ بہت غیر معمولی چیز ہے. اور انڈیا کو اس کا مطلب کنکریٹ انفارمیشن ان کے پاس بھی پہنچ گئی ہے کہ یہ حملہ ہونے جا رہا ہے. اور یہ خالی ایک حملہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے نتیجے میں کتنا کچھ ہوگا اور کس طرح سے بڑی جنگ چھڑ جائے گی. یہ بالکل وہی حالات ہیں جو یوکرین میں ہوئے تھے. بالکل وہی حالات جو ہیں یہ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں. اچھا، پھر یہیں پر ناظرین ایک اور جو اہم چیز سامنے آئی ہے کہ وہ چائنا کے حوالے سے ہے. امریکہ نے چائنا کو کہا کہ وہ ارج کریں ایران کو کہ جناب وہ اسرائیل پر حملہ نہ کرے. اور اب خبر یہ آئی ہے کہ چائنا نے ریفیوز کر دیا ہے. چائنا نے ریفیوز کر دیا کہ ہم ایران سے بات نہیں کریں گے، ہم ان کو نہیں کہیں گے کہ حملہ نہ کرو. تو پوری طرح سے سپورٹ جو ہے وہ مطلب چائنا کی، مطلب رشیا تو خود بیٹھا ہوا ہے، چائنا بھی پوری طرح سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے. اس کے علاوہ چائنا رشیا نے ایک بار پھر جو ہے اس حملے کو کنڈیم کیا ہے. یہ آپ کو پتہ نہیں کہ لڑائی یہ بھی چل رہی ہے کہ امریکہ، برطانیہ وغیرہ اس کو مذمت نہیں کر رہے اور رشیا اور چائنا کھل کر اس کی مذمت کر رہے ہیں. پھر ناظرین جو اگلی خبر ہے وہ بہت بڑی خبر ہے اور اس حوالے سے ہم پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایران اس وقت جو کام کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کو ساتھ ملا رہا ہے، عربوں کے ساتھ کانٹیکٹس کر رہا ہے. ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اڈے آپ نے ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونے دینے. اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مثبت اشارہ ملا ہے، مثبت اشارہ ملا ہے. اور ہم نے آپ کے سامنے پورے دلائل رکھے تھے کہ یہ دلائل ہمیں بتاتے ہیں کہ عرب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو سکے. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آج کی صورتحال میں، آج کی گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ عرب امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو سکے. اور اگر ساتھ کھڑے ہوئے تو بہت بڑا نقصان ان کو اٹھانا پڑے گا. تو وہ تمام چیزیں اس پر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. قطر اور کویت کے حوالے سے آفیشل سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے اور قطر اور کویت نے انفارم کر دیا امریکہ کو کہ ان کے اڈے جو ہیں وہ استعمال نہ کیے جائیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ باقیوں سے بھی
اگلے گھنٹوں میں آفیشل سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی کہ انہوں نے بھی واضح طور پر انکار کر دیا ہے، اور اس سے بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ جو امریکہ کی کیپیبلٹی ہے وہ پوری طرح سے نقصان میں جائے گی اور کمزور ہوگا امریکہ، کیونکہ ان کے پاس پھر آخر میں عراق اور شام کے اڈے رہ جائیں گے، اور وہ اڈے جو کہ ایران کے، عراق کے، شام کے جو تمام تنظیمیں ہیں ان کے نشانے کے اوپر ہوں گے، یعنی سعودی عرب کے تو نہیں ہیں، قطر کے تو نشانے پر نہیں ہیں۔ اگر وہ صرف عراق اور شام کے اڈے ان کے پاس پیچھے رہ جائیں گے تو بھائی وہ تو نشانے کے اوپر ہیں، تو کیسے سیکیور یہ کریں گے؟ یا پھر ان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر رہ جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے، اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں جو ہم چیزیں آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے ہم نے سب زیادہ تنقید کی عربوں کے سٹانس پر، لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں اندر بہت لاوا پک چکا ہے، بہت غصہ ہے اس وقت عربوں کے اندر، وہ اب امریکہ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے۔ جو ان کے ساتھ ہوئی ہے ان کو بہت اس وقت غصہ ہے کہ ہماری ٹکے کی عزت نہیں رکھے گی، ہمارا کوئی احساس نہیں کیا گیا۔ دیکھیں آج جارڈن کا تخت الٹنے والا ہے، آج کنگ عبداللہ کا تخت الٹنے والا ہے، اتنی وہاں پر انسٹیبلٹی کیا خطرہ موجود ہے، تو کیا کنگ عبداللہ کو غصہ نہیں ہے امریکہ کے اوپر؟ کنگ عبداللہ وہ واحد ہے جو خود چل کر وائٹ ہاؤس گیا پورے مڈل ایسٹ میں، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر یہ جنگ آگے پھیلی تو میرے ملک کے اندر کیا ہوگا، کس طرح سے انسٹیبلٹی آئے گی، لیکن اس کا کوئی احساس نہیں کیا گیا۔ اسی طرح باقی عربوں کو بھی ایک گہری کھائی میں پھینکا گیا ہے کہ ان کے عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ ان کے خلاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے سب کے تخت اچھالنے کی کوشش کی گئی ہے صرف ایک اسرائیل کے لیے، اور وہ جنگ اس کی جنگ ہی کیا ہے؟ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ عرب فوجیں چڑھ دوڑی تھی تو آپ نے اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنا تھا، ان معصوم بچوں کو وہ شہید کر رہا ہے، اس میں امریکہ نے ڈیفینڈ کیا، تو یہ عربوں کے لیے چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے وہ اب جنگ تو کر نہیں سکتے امریکہ کے خلاف کہ وہ اپنی فوجیں جو ہے امریکہ کے خلاف بھیج دیں، یہ تو کر نہیں سکتے، جو وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور آگے آپ دیکھیے گا کہ اس سے زیادہ جو ایکشن ہے ان کی جانب سے سامنے آئے گا۔ وہ اختتام ہو چکا ہے، جو امریکن سینچری ہے وہ اس جنگ کے ساتھ جو ہے اختتام ہونے جا رہی ہے، اور اس میں جو ایران نے جو پالیسی جس شاندار طریقے سے چلی ہے وہ بہت قابل دید ہے۔ تو اس طرح یہ کویت اور قطر کتنا بڑا اتحادی ہے، کویت، اور بھائی جب صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا تھا تو امریکہ کی قیادت میں 40 ملکوں کا اتحاد بنا تھا جو کویت کو بچانے کے لیے گیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ کویت کہہ رہا ہے ہمارے اڈے استعمال نہ کرے، تو یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ہم اس ٹائم پر آ گئے ہیں کہ ہسٹری اپنا دھارا بدل رہی ہے، ہسٹری یہاں سے تبدیل ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ کویت کی، قطر کی، ان کی تاریخ کیا ہے باقی عربوں کی جنہوں نے اڈے دیے امریکہ کو، ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اور آج وہ ریفیوز کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ ایران کے لیے، جس کو وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے۔ اچھا اب ذرا ہم آپ کو اسرائیل کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح کا پینک ہے۔ یقین مانیے اس وقت اسرائیل جو ہے وہ حواس باختہ ہے، اس کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اس کے ہوش اڑ چکے ہیں، اور جو غنڈہ گردی جہاں 100 سال تک انہوں نے کی ہے اب اس کا اختتام کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس وقت اسرائیلی جو ہیں وہ بیرون ملک دوڑ رہے ہیں، گھروں میں محصور ہو چکے ہیں، اور جو خبریں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت لٹرلی اسرائیل کانپ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے امریکہ اور یورپ کے سر پر بدماشی کی، یہ اتنے سے ہو کر انہوں نے اتنی بڑی 1.5 ارب کی نیشن کے ساتھ حشر کیا کر کے رکھ دیا، انہوں نے پورے مڈل ایسٹ کا حشر کیا کر کے رکھ دیا، اور آج یہ کانپ رہے ہیں۔ جب ایران جس کی فضائیہ بھی تگڑی نہیں ہے، جس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، جب وہ آ رہا ہے، آپ اندازہ لگائیے، یہ اس چیز کو ماپیے اور سمجھیے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ صرف ایران کے خوف سے 50 ایمبیسیز بند کرنا، صرف ایران کے خوف سے، اور ابھی تک ایک گولی ایران نے نہیں چلائی، اور حشر دیکھو کہ اسرائیل کا ہوا کیا پڑا ہے۔ تو میں خبریں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا اس وقت کتنا خوف و ہراس ہے اسرائیل کے اندر۔ ایک تو نتن یاہو کی ہائی لیول کی میٹنگ ہوئی ہے جو اس کے نیشنل سیکیورٹی کی فورسز ہیں، اور اس میں ابھی خبر یہ آئی ہے، یہ آپ دیکھیے کہ دا اسرائیلی پرائم منسٹر ول ہولڈ این ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ ود دا جنرل ڈائریکٹرز آف دا منسٹرز ان اباؤٹ این اور فالوئنگ دا پاسبل ایرانین رسپانس۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ خبر یہ ہے کہ بہت غیر معمولی طور پر ہاسپٹلز کو ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ ایرانی حملے کے نتیجے میں بہت بڑے میسو لیول کے اوپر کیجویلٹیز ہو سکتی ہیں، تو وہ پوری طرح سے تیار رہیں۔ آپ دیکھیے دا ہوم فرنٹ آسکس ہاسپٹل ڈائریکٹرز ٹو پریپیئر اینڈ پرووائڈ اسٹاف فار فیئر آف این ایرانین رسپانس۔ یہ مریب آن لائن لکھ رہا ہے، دا ہاسپٹلز کنفرم دیٹ دے ریسیوڈ این انسٹرکشن فرام دا ہوم فرنٹ کمانڈ ٹو پریپیئر فار دا اویلیبلٹی آف دا میڈیکل پرسونل فار دا فیئر آف این ایرانین اٹیک، کہ پوری طرح سے ہاسپٹل جو ہیں وہ تیار۔ پھر ناظرین اسرائیل کی جانب سے یہ انسٹرکشن جاری کی گئی ہیں کہ جب یہ اٹیک ہوگا تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس صورت میں فوری آپ نے
یا تو شیلٹر اگر قریب ہے تو شیلٹر میں چلے جائیں, اگر شیلٹر نہیں ہے تو اوپن علاقے کی طرف دوڑیں, جو اوپن کھلی جگہ ہے وہاں پر دوڑیں. اور اس میں وہ باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ جناب آپ نے گراؤنڈ پر لیٹ جانا ہے اور اپنا ہیڈ جو ہے اس کو کور کرنا ہے اور 10 منٹ تک کم سے کم آپ نے لیٹے رہنا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کی انسٹرکشن جو ہیں وہ باقاعدہ ان کو جاری کی جا رہی ہیں. اچھا, پھر ناظرین امریکہ نے اپنے سٹیزنز کو کہا ہے کہ وہ یروشلم اور تل ابیب میں ہی رہیں, وہاں سے نہ نکلیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یروشلم اور تل ابیب میں جو ایئر ڈیفنس ہے وہ سب سے زیادہ انہوں نے اپنے حساب سے تگڑا لگایا ہوا ہے, تو اس لیے وہ ان کو وہاں پر یہ انفارمیشن دے رہے ہیں. پھر ناظرین امریکہ نے اسرائیل کو یہ کہا ہے کہ جب ایران کا اٹیک ہو اور تم ریٹیلیٹ کرنے لگو تو اس سے پہلے ہم سے ضرور پوچھ لینا ہے. دا بائیڈن ایڈمنسٹریشن آسکڈ اسرائیل ٹو نوٹیفائی دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ فار دا لیٹر ٹو ہیو این آپشن بیفور میکنگ ڈیسیجنس ریگارڈنگ اینی ریٹیلیشن بائی اسرائیل, کہ اگر مطلب ان کے حملے کے جواب میں جو بھی کرنا ہے ہم سے پوچھ کر کرنا ہے. پھر ناظرین اسرائیل کو جو سب سے بڑی تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ اچھا وہ تو مطلب حملہ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں, جو ہمیں انتظار کرنا پڑ رہا ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی اذیت ہے کہ ہم 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں, اب میزائل آئے. کبھی ہماری حکومت کوئی انسٹرکشن جاری کر رہی ہے, کبھی کہہ رہی ہے 3 دن کا پانی رکھ لیں, کبھی کہہ رہی ہے بیٹری والا ریڈیو رکھ لیں, کبھی کہہ رہی ہے میزائل حملے ہوں تو ذرا زمین پر لیٹ جانا. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری اذیت ہے, یہ ہمارے لیے سب سے بڑی تکلیف ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچھا جی اب حملہ ہوا. اور یہ ذرا ان کی آپ خود دیکھیے 24 hours are nerve wracking, کہ یہ ہمارے اعصاب کی بہت بڑی یہ 24 گھنٹے جو آگے آنے والے ہیں. سو ہاؤ کین اسرائیل ویٹ فار میزائل فرام ایران وائل اسرائیل اسٹینڈز آئیڈلی بائی, کہ ہم بس بت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے, بس بت بن کر بیٹھے رہو کہ اچھا جی اب حملہ ہوا. پھر انہوں نے کہا in Iran they are enjoying the exhausting wait in Israel for the Iranian response and from burning and exhausting its nerves. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اس بات پہ انجوائے کر رہا ہے کہ جناب دیکھو یہ اسرائیلی جو ہیں وہ کس طرح ایگزاسٹ ہو چکے ہیں ویٹ کرتے کرتے, اور ان کے اعصاب کے اوپر ہمارا حملہ جو ہے وہ سوار ہو چکا ہے اور ایران وہاں پر بیٹھا انجوائے کر رہا ہے اور ہمارے لیے یہ اذیت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ان کو اس چیز کی بہت زیادہ تکلیف ہے. پھر آپ کو بتا دوں کہ کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ اسرائیل کی یہ حالت ہوئی ہو, مطلب ادھر سے حملہ ہونے والا اور جو وہ اس طرح سے کانپ رہے ہوں, ایک گولی چلے بغیر وہ کانپ رہے ہوں, یہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. آخر میں آپ کے سامنے اب ٹائم لائن رکھنے جا رہا ہوں جو ادھر ادھر کے بیانات ہیں, اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیے کہ صورتحال کیا ہے. مشرق وسطیٰ کے لیے اگلے 48 گھنٹے اہم بن گئے. مشرق وسطیٰ میں تمام اڈے ریڈ الرٹ پر ہیں. ایران کی میزائل فورسز کے کمانڈر کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں. وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے کہ ایران اس بار سنجیدہ ہے. اب یہ میں ساری ویڈیو کی ٹائم لائن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. CIA کے قریب امریکی سینیٹر مارکو کہہ رہے ہیں اگر آخری لمحات میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو ایران حملہ کر دے گا. اسرائیل کا رد عمل اس بات پر منحصر ہوگا کہ ایران کہاں اور کیسے حملہ کرتا ہے. پھر ایران کیا کہہ رہا ہے, اگر امریکہ نے مداخلت کی تو ہم ہر ملک میں موجود امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنائیں گے. قطر اور کویت نے اپنے ممالک میں امریکی اڈوں سے کہا ہے کہ وہ ایران پر حملہ نہ کریں. یہ اتنے زیادہ 48 گھنٹے اس وقت اہم ہیں. مڈل ایسٹ کے ساری دنیا کی نظریں ایران کے حملے پر لگی ہوئی ہیں, اور اس حملے کے بعد ایک ریجنل وار اینڈ دین ہم ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں. وہ چیزیں جو ہم پہلے دن سے آپ کو رپورٹ کر رہے تھے آج آپ کے سامنے عملی طور پر ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پہلے دن ہم نے کہا تھا غزہ کی جنگ نہ روکی تو اس دنیا کو عالمی جنگ سے کوئی نہیں بچا سکتا, اور آج یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے عملی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ اس وقت کے تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دی, اللہ حافظ.